अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। टुडे इट्स एन इमेंस प्लेजर कि आज भी मेरे साथ प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी मौजूद हैं। थैंक यू सो वेरी मच एक्सीलेंसी फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। हाउ आर यू? एक्सीलेंसी, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू आंसर ए क्वेश्चन। ये बताइए कि प्रेसिडेंसी में आते ही अब तो खैर तीसरा साल है तब्दीली का, क्या क्या तब्दीलियां लाए बीइंग अ प्रेसिडेंट, और खास तौर पे कोई ऐसी तब्दीली या कोई ऐसी रिफॉर्म्स जो कि पहले कोई सदर नहीं लेकर आया हो? बहुत अच्छे। मैं सबसे पहले तो कोविड पर बात कर लूं, क्योंकि हाँ। मैं मास्क के साथ इस वजह से गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूं कि कोविड का सेकंड वेव आ गया है और आप सब लोग वाकिफ हैं, लिहाजा एहतियात लाजमी है। 3 चीज़ों की, मास्क पहने, फासले रखें और अपने हाथ धोएं और चेहरे को हाथ कम लगाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी मईशत के हवाले से हमारे उन लोगों को जिनकी नौकरियां हैं, मजदूरी है, अगर उनकी फ़िक्र हम नहीं करेंगे तो कौम को सेटबैक होगा। और अब तक अल्लाह का फजल रहा कि हमने अल्लाह की इबादत भी जारी रखी, मसाजिद खुली रखी, तरावियाँ पढ़ी, ईदैन नवाज़ें पढ़ी, जुमे पढ़े, SOPs के साथ पढ़े। तो लिहाजा ये एहतियात बाज़ारों में और हर जगह जहाँ गैदरिंग हो, शादी ब्याह वगैरह के अंदर, इसका एहतियात ज़रूर करें ताकि हम मुकाबला करते रहें और हमारी मईशत को सेटबैक ना हो। पहली बात। दूसरी, आप फरमा रही हैं कि प्रेसिडेंसी के अंदर क्या किया, तो मैं समझता हूँ कि जो कानूनी दायरेकार है सदारत का, उसके अंदर मिसाल के तौर पर मोतसबीन हमारे नीचे हैं, वफाकी मोतसब है, टैक्स का मोतसब है, बैंकिंग मोतसब है, इंश्योरेंस मोतसब है और हरासमेंट मोतसब है। तो इनके फैसले 60 दिन के अंदर होते हैं। अपील आती है, वो कुछ थोड़ा सा अरसा और लेती है। तो बजाय बहुत सारे मामलात अदालतों में जाने के बजाय ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाला मैकेनिज्म भी है। तो जब मैं आया था तो 90,000 या 95,000 सालाना ये फैसले होते थे, अब ये डबल हो गए। अच्छा। इसका सिर्फ इस वजह से कि हमने प्रचार किया, लोगों से कहा कि सारे फेडरल सब्जेक्ट जिसमें बिजली, गैस, टैक्स, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें आती हैं, कोई एतराज हो, कोई जहाँ पर कोई रेजोल्यूशन नहीं नजर आ रहा हो, बैंक को आप लिख रहे हो, किसी गवर्नमेंट इदारे को लिख रहे हो, फेडरल गवर्नमेंट के सारे इदारों के हवाले से कोई मामला फंसा हो तो वहां पर फैसला हो सकता है। तो वो हमने पैसे डबल कर दिए। रोजाना मेरी मेज पर वो फाइल दूसरे दिन नहीं जाता। मुझे याद है कि आपकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें आप फाइल्स के साथ बैठे हुए थे। हाँ। तो बीइंग अ सदर क्या टफ होता है इतना काम करना इतनी सारी फाइल्स के साथ? रोजाना अगर आप 8, 9, 10 फैसले कर रहे हो तो आसान काम तो नहीं है ये नहीं। तो लिहाजा मैं रोजाना 8, 9, 10 फैसले करता हूँ। हजारों फैसले हो जाते हैं, कभी लोगों को खुद भी सुनता हूँ। तो मगर मैंने एक वादा किया था उसमें और क्लेम किया था, उस क्लेम का आज भी मैं पाबंद हूँ कि कोई फाइल मुतसिब के फैसले का मेरी मेज पर एक दिन से ज्यादा नहीं रुकता। सुबह आता है, दोपहर को खत्म हो जाता है, दोपहर को आता है, शाम को जाने से पहले उसके ऊपर फैसला हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी तब्दीली है कि ये सारे फैसलों के अंदर करता हूँ। फिर फिजिकल प्रेसिडेंसी के एतबार से हमने उसको सोलराइज कर लिया। कोई हम बिजली हमें उसमें 45 लाख रुपए पिछले 2-3 महीनों के अंदर हमारे बचे हैं। तो और ये भी CSR के जरिए किया, सरकार के पास पैसे नहीं थे, है ना। CSR सरकार के जरिए नहीं लिया, बल्कि किसी प्राइवेट इदारे के तहत हमने CSR में उसको ठीक किया। तो बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि कौम का हाल बदलते बदलते बड़ी मेहनत दरकार है जो जारी है। मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस आ गई, उसमें प्रेसिडेंसी का ताल्लुक डायरेक्टली नहीं है, मगर इस हुकूमत का ताल्लुक है, प्रेसिडेंसी के साथ कंसल्टेशन रहता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस बहुत हो गई माशाल्लाह। अच्छा, अभी जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि सदर के इख्तियार थोड़े महदूद भी होते हैं, तो अपने आप को कैसा सदर अब तक आपने पाया इन 2.5 इयर्स में? कैसे देख रहे हैं कि बाइख्तियार हैं या बेइख्तियार हैं? बहुत बाइख्तियार है। देखें कितने सारे काम पिक किए। मेरी बीवी ने ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन पिक किया पूरा महीना, द प्रेसिडेंसी हेल्प, बहुत बड़ा काम था। इसके अंदर अवेयरनेस, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पाकिस्तान के अंदर बहुत आम है
کہ 3rd اور 4th سٹیج میں خواتین کو پتہ چلتا ہے اور تب ڈیتھ ریٹ بہت ہائی ہے. دنیا میں اس کا 99% سروائیول ریٹ ہے, 97%. پاکستان میں 45% سروائیول 50% سروائیول ریٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ دیر میں تشخیص ہوتی ہے. وہ کیا آج کل ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے لیے بے انتہا کام کر رہا ہوں. کل 2 میٹنگز کی میں نے, ہے نا. اچھا یہ سارے کام جو ہیں مجھے اجازت دیتے ہیں کہ نان کنٹروورشل نان پولیٹیکل کام ہے, کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کو 2 طریقوں سے ہم ہینڈل کر رہے ہیں. ایک یہ کہ جو ہیئرنگ ڈسیبلڈ ہیں, امپیئرڈ ہیں, ویژن امپیئرڈ ہیں یا فزیکلی امپیئرڈ ہیں, ان کو عام اسکولوں میں داخلہ ملے. داخلہ ہونا چاہیے کیونکہ انٹلیکچوئل لیول تو وہی ہے نا. ہم ان کو آئسولیٹ کر ان کو کمزور کرتے ہیں اور معاشرے کو ان کو ہینڈل کرنے کا موقع بھی نہیں دیتے. ورنہ اگر وہ عام اسکولوں میں ہوں تو معاشرے کو اندازہ ہو کہ ان لوگوں کو کیسے رویہ اچھا رکھنا چاہیے, اور ان کو اندازہ ہو کہ دنیا آسان نہیں ہے. تو ایک تو اس لیول پر ہم کر رہے ہیں کہ عام اسکولوں میں ان کا داخلہ ہو. دوسرے ان کی امپلائمنٹ ہو, یعنی یہ اس قابل بنائے جائیں. تعلیم سے ہم اس قابل بنتے ہیں کہ ہمارا امپلائمنٹ ہو, ان کا کیوں نہ ہو. تو لہٰذا کل بھی میں نے 2 میٹنگز کی. امریکن بزنس کاؤنسل پاکستان میں ہے, ان کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی. 1 مہینے بعد پھر کروں گا. میں نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ساتھ کچھ ماہ پہلے میٹنگ کی تھی. سارے بینکس کے اونرز کو بلایا تھا. لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ گورنمنٹ نے اسپیشل ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ان کو لون سینکشن کیے ہیں. تو یہ بھی بینکس نہیں کر رہے تھے, تو ہم نے ان کو پرومپٹ کیا امپلائمنٹ ہو. پھر امپلائمنٹ کے لیے بھی ہم ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں کہ امپلائر کو پتا چلے کہ ان کو امپلائی کیسے کیا جائے. یہ چیریٹی میں دے دیتے ہیں, نہ وہ خوش نہ امپلائی خوش, اور امپلائی کو ڈفرینٹلی ایبلڈ امپلائی کو تیار کیا جائے. تو بہت بڑا کام ہے یہ بھی لانچ کیا. تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے 2 اور چیزیں دی. ایک پاپولیشن ٹاسک فورس کا چیئرمین آیا, جس کے اندر پاپولیشن کے حوالے سے ماں کا اور بچے کی صحت اور سٹنٹنگ کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. تو وہ علماء کے ساتھ مل کر ہم بریسٹ فیڈنگ کا ایک پروگرام رکھنا چاہتے ہیں, which ensures قرآن کے اعتبار سے which ensures کہ ماں کی صحت واپس آئے. اگر 24 مہینے قرآن کی ہدایت کے اعتبار سے بریسٹ فیڈنگ کرے اور اس اثنا میں وہ صحت واپس آئے گی, بچہ سٹنٹنگ کے شکار نہیں ہوگا, اور ماں بھی اس 2 سال کے اندر پریگننٹ بھی نہیں ہوگی اس وجہ سے کہ اس کی صحت واپس آئے. تو یہ پاپولیشن کے اندر بہت کام کرنے کئی میٹنگز بھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے آئی ٹی ٹاسک فورس کا چیئر بنایا. تو آئی ٹی کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ 40% کے قریب سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہماری بڑھی ہیں, اور ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی, ڈیٹا کے حوالے سے کیا کیا جائے, ڈیجیٹل بینکنگ کہ میں اور آپ ٹیلی فون کے ذریعے ہر ایک آپس میں پیسے ٹرانسفر کر سکے وداؤٹ اینی کاسٹ. تو بہت بڑے کام چل رہے ہیں. تو پریسیڈنسی ایک بڑا اچھی جگہ ہے جہاں پر نان کنٹروورشل نان پولیٹیکل بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. ساری منسٹریز کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو, منسٹریز کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں آئی ٹی کے اندر کم سے کم, اور بہت ساری چیزوں میں. تو بہت ہی ایکسائٹنگ کیفیت ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ بینگ دا چانسلر فیڈرل یونیورسٹیز کے, اب تک آپ نے کون سے ریفارمز, اگر میں ادھر بھی بات کروں پرٹیکولرلی کہ ایکسل کرنے کے لیے, خاص طور پہ امپروو کرنے کے لیے کوالٹی آف ایجوکیشن, کیا اب تک اقدامات اٹھائے؟ ہم نے میرے نیچے 26 یا 25 پبلک یونیورسٹیز ہیں, اور ابھی بھی میں ایک یونیورسٹی کے سلسلے میں لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا. مثال کے طور پر کراچی میں فیڈرل اردو یونیورسٹی ہے جس کا چانسلر میں ہوں, اور بڑی اچھی یونیورسٹیز ہیں. اس کے اندر ایک تو دیکھو سارا کام انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ہوتا ہے. دنیا میں وہ ممالک ترقی کرتے ہیں جہاں پہ انسٹیٹیوشنز ہوں انکلوزیو. اچھا ایک ہوتے ہیں ایکسکلوزیو انسٹیٹیوشن جو ایکسکلوڈ کرتے ہیں, لوگوں کو دور کرتے ہیں, وہ ممالک ترقی نہیں کرتے. تو میرا فرض یہ ہے کہ سینٹ کے اندر اچھے نمائندے رکھوں, ان کے ویژن کے اعتبار سے کمٹمنٹس لوں, ان کی میٹنگز فریکوینٹلی کروں, اور اس ویژن اور ٹائم لائنز کے اعتبار سے ان کو ہر 3 مہینے پوچھوں کہ تم کہاں تک پہنچے. تو اتنی اچھی یونیورسٹیز ہیں. بڑا امکان ہے, آپ سے ذکر کروں, ابھی بھی میں ایک میٹنگ سے نکلا ہوں تو ایک ورچوئل یونیورسٹی ہے, کانسیپٹ آن لائن ایجوکیشن کا. اگر کووڈ نہیں آتا تو مجھ جیسا آدمی جو 2007 سے یہ کہتا پھر رہا ہے کہ آن لائن نالج ہے,
اس کو استعمال کیا جائے. پہلی تقریر میں نے آن لائن ایجوکیشن پر شنزن چائنا میں کی 2007 میں کہ آن لائن ٹرانسفر آف انفارمیشن. لوگوں کا باہر جا کر پڑھنا بہت ایکسپینسو ہے, پڑھ کر واپس آنا ہے پورا ایک بڑا تناؤ کریٹ ہوتا ہے نا. تو لہٰذا میں جب سے سمجھتا ہوں کہ آن لائن ایجوکیشن ہو. کووڈ آ گیا تو آپ سب لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں. کووڈ سے پہلے کوئی نہیں سمجھتا اس بات کو, وہ بڑا مشکل تھا. میں نے تو بولنا شروع کر دیا تھا, میں نے تو کہنا شروع کر دیا تھا کہ آن لائن موکس, میسو آن لائن اوپن کورسز اویلیبل ہے دنیا میں. ہم موکس کو پش کر رہے تھے HEC کے ذریعے کہ ہر یونیورسٹی کے اندر آن لائن دنیا سے کورسز منگاؤ. کووڈ نے اس بات کو اتنا پکا کر دیا کہ اچھا ہوا. اور ہم جیسے ممالک کے لیے یہ آن لائن بہت سستا ہے. اور آپ کو مثال دوں, آپ نے یونیورسٹیز کا پوچھا, ایک ورچوئل یونیورسٹی ہے پاکستان میں جو BA اور BSc کی ڈگری دیتی ہے, کوئی فزیکل پارٹیسپیشن کی ضرورت نہیں سوائے امتحان میں. اس سے اچھا موقع کیا. اتنی سستی ڈگری ہے کہ پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر میں 18-20 لاکھ روپے لگتے ہیں 4 سال میں, گورنمنٹ سیکٹر میں 5 سے 9-10 لاکھ روپے لگیں گے. ورچوئل آپ اگر ڈگری لینے کی نیت کریں تو 1.25 لاکھ میں ملے گی. اور ساتھ ساتھ آپ کام کریں 4 سال, کیپ آن ورکنگ, اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے رہو اور پڑھتے رہو. اس سے اچھی کیا بات. ایکسلنسی اسی میں ایڈ آن میں ایک چیز لیکن کرنا چاہوں گی. اب جیسے ابھی بھی ہم آن لائن پہ گئے ہیں, شفقت محمود صاحب نے جیسے انسٹیٹیوشنز کا اناؤنس کیا, اس کے بعد اگین ایک ڈیبیٹ بھی تھوڑی سی کھڑی ہو گئی اس میں. HSC بھی اور کچھ VCs کو بھی ریزرویشنز تھے, اسٹوڈنٹس کو بھی, کہ بہت سارے چونکہ ڈپرائیوڈ ایریاز بھی ہمارے پاس اوور آل پورے کنٹری میں, تو وہ لوگ جن کے پاس ایکسس نہیں ہے موبائل فون کا یا انٹرنیٹ کا, وہ کس طرح سے اس سچویشن میں وہ کام میں IT ٹاسک فورس سے تھرو کر رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اسکردو یونیورسٹی, اس کا بھی میں چانسلر ہوں. اسکردو یونیورسٹی نے یہ کیا کہ انہوں نے ہاٹ اسپاٹس بنائے. انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس وہاں چلے جائیں, جس کے گھر میں نہیں ہے نا تو اس فلانی جگہ چلے جاؤ جو قریب تھا ان کے, ہے نا. 10-15 ہاٹ اسپاٹس بنائے, وہاں تک انشور کیا کہ مٹیریل جائے اور وہاں سے ایکسس ہوا. دیکھو یہ اچانک آیا, کوئی ملک تیار نہیں تھا, ہم بھی تیار نہیں تھے. میں تو بتا رہا ہوں نا, میں کوشش کرتا رہتا 10 سال یہاں نہیں پہنچتے, کم سے کم پہنچ گئے. ہمارے لیے تو بہت ہی اچھا ہے کہ ساری انفارمیشن میرے اور آپ کے گھر تک پہنچتی ہے. تو ان چیزوں کو ہینڈل کرتے رہنا چاہیے. کنیکٹیوٹی بہتر ہونی چاہیے, اویلیبلٹی اور اسمارٹ فونز بہتر ہونا چاہیے, سستا ہونا چاہیے. تو یہ سائملٹینیسلی چل رہا ہے. یہ ہم نہیں کر سکتے کہ آن لائن ایجوکیشن بند کر دو جب تک ہم یہاں پرفیکٹ نہیں ہو جاتے, ہے نا. سارا کام رکتا نہیں ہے, سارے پہیے سرکار کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اچھا ایکسلنسی یہ بھی بتائیں کہ خاص طور پہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم سنتے تھے ماضی میں بھی کہ ہیومن ریسورس کے اوپر جو ہے یہ حکومت کام کرے گی اور اس کے اوپر خرچ بھی کرے گی بجٹ. تو جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ HSC کے ہم بات کر لیں 2019 کی اور 2020 کے بجٹ کی بات کر لیں تو وہ کٹ لگا اس پہ 10% اور اس کے بعد بھی ابھی بھی 7% تک کٹ لگا ہے. تو یہ بجٹ بڑھانے کے بجائے ان کو ریزرویشنز بھی تھی, انہوں نے پریس کانفرنس کی چیئرمین نے, پھر تو یہ بڑھایا کیوں نہیں بجٹ حکومت نے, کیونکہ ہیومن ریسورس کے اوپر تو زیادہ توجہ دینے کی بات ہوئی تھی ایجوکیشن پہ خاص طور پہ. اصل میں آپ کا بڑا خاندان ہو نا, آپ ہر بچے کی فکر کریں گے, ہر بچے کو تھوڑا تھوڑا آپ دیں گے. آپ نے ریسورسز کٹ کیے, آسٹیریٹی میجرز کیے, ہم نے اپنے ساتھ آسٹیریٹی میجرز کیے. میرے اپنے کھانے پینے سب چیزوں کا بوجھ میں نے ذاتی طور پر اٹھایا. معمولی سی چیز ہے, جب ملک نے مجھے اتنا دیا تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا. پرائم منسٹر صاحب نے آسٹیریٹی میجرز کیے, تو ہر جگہ آسٹیریٹی میجرز کرنے پڑے کیونکہ آپ اس قابل نہیں تھے کہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ اور اپارچونیٹیز کھلنے لگی, جیسے آن لائن والی جو کیفیت کھلی ہے اس نے ان ساری چیزوں کو ہینڈل کر لیا. تیسرے, میں جب بھی یونیورسٹی کی میں میٹنگ کرتا ہوں کسی کی سینٹ کی, اور ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں 10-15 سال سے جو پریسیڈنٹ ہے اس نے کبھی میٹنگ نہیں چیئر کی, اور میں 3-4 میٹنگ سال میں کر رہا ہوں. تو میں نے ان سب سے کہا کہ کوالٹی کو بہتر کرو, ورنہ عام طور پر بجٹس تھے کہ جی ہم ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے ایکسپینڈ کرو. اب ایکسپینشن کا طریقہ ہائیبریڈ ہو گیا نا. ہائیبریڈ کا مطلب یہ کہ اگر ورچوئل یونیورسٹی یا علامہ اقبال یونیورسٹی جو ہے وہ 30,000 بچوں کو پڑھاتی ہے, تو اگر فزیکل یونیورسٹی بریک اینڈ مارٹر والوں کو میں کہوں گا 60,000 کرو, وہ کہیں گے جی 6 ارب روپے اور دو. ان کو کہوں گا 60,000 کرو, وہ کہیں گے کہ جی یہ تو کوئی بات ہی نہیں, ہم تو 1% پیسہ اور خرچ کریں گے, یہ
30,000 اور بچے اس کے اندر آ جائیں گے. تو there are so many avenues جس کے ذریعے کاسٹ آف ایجوکیشن ہم کم بھی کر رہے ہیں اور بڑھا بھی رہے ہیں. تو یہ جو بجٹ کم ہوئے اس کے باوجود آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہیں, اس کے باوجود آپ یہ ذہن میں رکھیے 50,000 scholarships were given last year. 50,000 یعنی پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 15-20 سال میں 20,000 اسکالرشپ دی گئی تھی. 50,000 in 1 year. اور پتہ ہی چلا کہ لینے والے بھی کم تھے. تو ایجوکیشن کے اوپر بہت انویسٹمنٹ ہوا ہے. ڈاکٹر عارف الوی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک پروٹوکول کے حوالے سے بہت سارے جو ہے وہ باتیں کی جاتی تھی پہلے بھی, اور پھر آپ نے بھی بہت سارے انٹرویوز میں بھی اس کا ذکر کیا. ایک ہم نے دیکھا کہ وہ آپ مٹھائی کی دکان پہ گئے اور بڑی دیر تک جو ہے عام انسان کی طرح, لوگوں کی طرح جو ہے وہاں پہ 26 منٹس تک میرے خیال سے آپ نے ویٹ کیا وہاں لائن میں, جو مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ایک اور ابھی ٹویٹر پہ, میرے خیال سے وہ رمضان کی بات ہے, پھر اس کے بعد ابھی ٹویٹر پہ ایک ویڈیو اور چلی کہ جی وہ ایک جگہ مارکیٹ میں گئے پنڈی میں ٹکا کھانے کے لیے, تو وہ کہا کہ جی بند کرا دیا ہے وہ. لیکن ڈاکٹر صاحب کو تو ہم نے دیکھا کہ وہ لائن میں بھی لگ جاتے ہیں, جا کے بغیر پروٹوکول کے بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو چیز آتی ہے وہ کیا ماجرا ہے, ایکسپلین کریں. یہ غلط رپورٹ ہوا ایکچولی, اور پھر لوگوں نے واپس بھی لے لی اس بات کو کہ وہ بازار بند تھا کیونکہ وہ بلاسفیمی کے حوالے سے, کارٹونز کے حوالے سے وہاں پروٹیسٹ ہوا تھا, تو بازار اس وجہ سے بند تھا. تو جس نے وہ ویڈیو دیکھی اس نے کہہ دیا کہ جی بازار ان کی وجہ سے بند ہوا, میری وجہ سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں کل بھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا, میں روزہ ہفتے میں 3-4 مرتبہ یا تو باہر کھا رہا ہوتا ہوں یا باہر گیا ہوا ہوتا ہوں, اور کبھی آپ نے سنا نہیں. اور فائدہ یہ ہوا کہ یہ میں ماسک لگاتا ہوں, چشمہ اتارتا ہوں اور ٹوپی پہن لیتا ہوں. Nobody recognize me. کل رات کو میں باہر کھا کر بیٹھا ہوں, کسی کو نہیں پتا چلا. تو لہٰذا یہ تو دیکھو نا, یہ میری اپنی بے چینی ہے. یہ میری اپنی بے چینی ہے کہ میں چھوٹا آدمی ذمہ داری کے اعتبار سے بڑی جگہ پر بھیج دیا گیا ہوں. تو میں یہ کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا کہ میں پروٹوکول کے بغیر پھرتا ہوں. میری حقیقت یہی ہے کہ مجھے پروٹوکول کے بغیر پھرنا چاہیے, مگر کیفیت یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا بھی ایک فرض ہے کہ وہ اپنے صدر کو سیکیور رکھنا چاہتی ہے, مجھے نہیں. میں اس جگہ پر ہوں اپنے صدر کو, اور وہ اس کی ڈگنیٹی کا معاملہ ہے. تو وہ سیکیورٹی کے باوجود پلین کلوز میں جاتے ہیں, بٹ میرا عوام سے رابطہ کبھی بھی نہیں کٹا. یعنی میں آپ سے کلیم کر رہا ہوں کہ ہفتے میں 4-5 مرتبہ میں باہر ہوتا ہوں, لوگ مجھے پہچانتے ہیں. اسی پہ میں مزید ایک سوال یہ بھی کرنا چاہتی تھی کہ ظاہر سی بات ہے آپ پریزیڈنسی میں ہیں, تو ایک جو عام جس شخص نے جدوجہد کی ہو, ایک عام انسان کے طور پہ, ایک سیاسی ورکر کے طور پہ بھی, اور ساری چیزیں وہ لوگوں سے کنیکٹیوٹی, کیونکہ ظاہر سے تب یہاں کا ایک پریزیڈنٹ ہے, آپ 4 دیواری میں پروٹوکول میں ہے, وہ کیسے اپنا مینٹین کرتے ہیں جو لوگوں سے, عام لوگوں سے جو روابط ہیں اور ملنا جلنا, اس کو کس طرح سے؟ میرا ملنا جلنا کم نہیں ہوا ہے نا, ویسے ہی ہے, اسی طرح سے چلتا ہے. اور اگر میں بہت بے چین ہو جاتا ہوں, جیسے کل رات جب میں کہیں میٹھا کھانے نکلا تو اچانک مجھے خیال آیا, بچے جا رہے تھے تو میں کہا میں بھی چلتا ہوں. تو جو میرے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے وہ پریشان بھی ہوئی, مگر we did manage. تو یہ تعلق برقرار رہنا چاہیے. مزہ نہیں آئے گا زندگی میں اگر میں کہیں آئسولیٹ ہو کر بیٹھ جاؤں. صحیح. اچھا, آپ نے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا آئی پی پیز کی رپورٹ کے حوالے سے کہ ریپ نہیں, گینگ ریپ ہوا ہے, اور حکومت آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کی رپورٹ منظر عام پر لے کر آئے گی. اب 2.25 سال کا عرصہ گزر گیا حکومت کا, کب آئے گی رپورٹ سامنے؟ نہیں, میرے خیال سے گورنمنٹ نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ ان کے ساتھ, کیونکہ انٹرنیشنل آئی پی پیز بھی ہیں اور ان کے ساتھ معاہدے ہمارے انٹرنیشنل ہیں, اس کی لیگل امپلیکیشنز ہیں, تو گورنمنٹ نے ان کے ساتھ انڈیویجولی نیگوشیٹ کر پرائم منسٹر صاحب نے بھی چند دن پہلے کلیم کیا تھا, اسد عمر صاحب نے کلیم کیا کہ اس سال کے پیمنٹس کے اندر ہمیں 300 بلین کا فرق پڑنا شروع ہو جائے گا, ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ جو پیمنٹس تھے اس کے اوپر آئی پی پیز کو جو زیادہ رقومات جا رہی تھیں ان کے ساتھ بیٹھ کر, جن کو اپنے انویسٹمنٹس کے ریٹرنز مل گئے ہیں پورے, ان کے ساتھ ریٹ ایڈجسٹمنٹس ہوئے ہیں. تو دی ایفیکٹ از دیر کہ اس آئی پی پی رپورٹ کی بنیاد پر یہ نیگوسیشنز ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم بات کریں اگر شوگر رپورٹ کی, حکومت سامنے لے کر آئی, اور یہ حکومت کی ایک پہلے کی حکومتوں کے نسبت اگر بات دیکھی بھی جائے
تو یہ بھی ایک اچیومنٹ تھی کہ چیزیں پبلش کرنا, لوگوں کو بتانا, چاہے لوگ وہ ساتھ بیٹھے نہیں. وہ تنقید ایک اپنی جگہ ہے جو اپوزیشن کرتی ہے, اور اپوزیشن کا کام بھی ہوتا ہے. لیکن جہانگیر ترین صاحب کی بات کروں, وہ ملک سے باہر چلے گئے, پھر واپس بھی آ گئے ہیں. اب ان پہ تنقید بھی ہوئی بڑی, تو وطن واپس آ گئے, اب کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی, کیسے دیکھیں؟ میرے خیال سے لیگل ایشوز ہیں, کورٹس کے اندر یہ معاملہ گیا ہوا ہے آفٹر دی رپورٹ, اور کورٹس نے اس کے اوپر اوپینین بنایا ہے. وہ میرے خیال سے فرسٹریشن میں باہر گئے تھے, وہ قانون سے بچنے کے لیے تو باہر نہیں گئے تھے. That's why he is back. ان کو کورٹس کو فیس کرنا پڑے گا, مطمئن کرنا پڑے گا اداروں کو کہ یہ اسکینڈل کے اندر کس کا کتنا رول تھا, اس کو ٹھیک رکھیں. حکومت کو دیکھیں, میکرو اکنامک کیفیت اتنی اچھی ہو گئی ہے ملک کی کہ کل میں کراچی کے سارے چیمبر سے میری ملاقات ہوئی, امریکن بزنس کاؤنسل کے ساتھ ملاقات ہوئی. ایک ہر فرد نے یہ کہا کہ جی حکومت کے ساتھ ریلیشن شپ بزنس کمیونٹی کی اور بزنس کی بہتر ہو گئی, تبھی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں, تبھی گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ اور سیل سب بہت بڑھ گئی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کووڈ کی وجہ سے معیشت کو فرق پڑنا چاہیے. موٹر سائیکلز کی تعداد بڑھ گئی, ایکسپورٹس کی آپ کی بڑھ گئی, آپ کا بیلنس آف پیمنٹس بہتر ہو گیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا. تو اور پچھلے دنوں جو سروے ہوا گیلپ کا, اس سروے نے یہ کہا کہ لوگوں میں فروری اور اگست میں یہ جب سوال لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھئی 6 مہینے بعد کیا حال ہوگا, تو کہتے تھے یا تو ایسے ہی رہے گا یا خراب ہوگا. اب لوگوں سے جب اکتوبر میں پوچھا گیا تو لوگوں نے امید کا اظہار کیا کہ نہیں اب ہمارے حالات بہتر ہوں گے. تو اب حکومت کی 2 ہی ذمہ داریاں ہیں. ایک تو یہ کہ فوڈ انفلیشن کو مینج کرے, ٹھیک ہے نا, بہت اہم ہے, گندم, چاول, چینی, ان چیزوں کو, ان بیسک چیزوں کو مینج کر لے, اس کی مہنگائی کو کنٹرول کر لے. جہاں سبسڈی ہر چیز پہ دیتی ہے اس پر بھی سبسڈی دے کر ہینڈل کر لے, اور ایکچولی سبسڈی دی جا رہی ہے. گندم کی ریزرو پرائس, پھر جو باہر سے گندم آئی اس کو کاسٹ سے کم پر عوام تک مہیا کیا جا رہا ہے, تو سبسڈی ہے. تو ایک ان کو ہینڈل کر لے, اور ایک گورننس کے اعتبار سے عوام کی مشکلات پر رسپانس بہتر ہو. پرائم منسٹرز کا جو سیل تھا اس کا لاکھوں کے اندر چیزیں ایڈریس ہوئی اس کے اندر. تو یہ جو ایک گورننس اور مہنگائی, بس یہ 2 چیزیں. باقی میکرو اکانومی جو بہت مشکل تھی ٹھیک کرنا ہے, کہ کہاں کہاں بھیک مانگیں گے, کہاں کہاں پیسے لیں گے, تو اپنے پیسے ٹائٹ کیے. آپ نے دیکھا کہ ہماری امپورٹس کم ہو گئیں, ایکسپورٹس بڑھی. تو یہ جو گیپ تھا جس کے لیے 18 ارب ڈالر کے لیے ہم ہر سال بھیک مانگتے تھے کہ بھئی دو ہمیں ڈالر چاہیے, وہ اب مائنس پہ آ گیا. تو اس بار ہم کیا IMF کے پاس نہیں جا رہے پھر؟ نہیں, شاید جانا پڑے. اچھا, کیوں؟ کیونکہ آپ کا پچھلا بوجھ تو ہینڈل کرو گے نا, یہ ایک دن میں تو تھوڑی ٹھیک ہوگا. جو پچھلا آپ کا ڈیمیج ہے اس میں ٹائم لگے گا, مگر یہ کہ مزید قرضوں کی طرف نہ جائیں مثال کے طور پر, ہے نا, اور اپنی معیشت کے اندر روزگار پیدا کر لیں. مثال کے طور پر اپنی تعلیم کو بہتر کریں تاکہ ہمارے لوگ IT سیکٹر کے اندر اور اس کے اندر دنیا میں کمائی کریں, پاکستان میں رہ کر کمائی کریں. اچھا, آپ نے معیشت اور مہنگائی کی بات کی ہے, تو اسی پہ جیسے کہ اپوزیشن بہت تنقید کرتی آئی کہ جی 50 لاکھ گھر اور 1.5 کروڑ نوکریوں کی بات ہوئی, لیکن جو بے روزگاری ہے وہ آل ٹائم ہائی اس وقت جا رہی ہے اپنے ہسٹری کی. اور اس وقت ہم نے کل کی خبر, جو کہ افسوسناک خبر ہی میں تو کہوں گی, 4,500 ملازمین جو برطرف ہو گئے اسٹیل ملز کے, حکومت نے کر دیے. سو اپوزیشن اگین اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہی ہے کہ امپلائمنٹ بڑھانی تھی, یہ تو ان امپلائمنٹ کریٹ کر رہے ہیں, مزید بے روزگاری کریٹ ہو رہی ہے. میرے والد صاحب نے ایک مسجد بنوانے میں جو ہمارے محلے میں تھی اس کے اندر بڑا رول ادا کیا, آپ نے پیسے بھی لگائے. اس میں اس زمانے میں کانسیپٹ یہ تھا کہ مسجد کی دکان کرائے پہ دے دیں. اچھا, الٹیمیٹلی وہ ایک دکان رہ گئی, اس کا 80 روپیہ کرایہ آتا تھا, تب مسجد کے اپنے اخراجات کئی ہزار میں تھے, 80 روپے. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بھئی اس کو اب دکان خالی کر کے ہم اس کو, ہم نہیں چاہتے کہ دکان ہو. تو محلے کے لوگ آ گئے, انہوں نے کہا کہ جی یہ غریب آدمی ہے. انہوں نے کہا نہیں, اس کی دکان چل رہی ہے, بہت بڑی دکان ہے, لاکھوں کا بزنس کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو میرے والد صاحب نے ایک بات کی کہ چلو بھئی تم اس کا خرچہ اٹھا لو, مسجد کا خرچہ اٹھا لو, میں تیار ہوں. تو جب لوگ یہ بات کرتے ہیں نا, تو میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت کے اوپر جو برڈنز ہوتے ہیں نا, تو حکومت کسی نہ کسی طرح سے اس کو ہینڈل کرتی ہے. کبھی گولڈن ہینڈ شیک دیتی ہے. دیکھو یہ 5 سال 6 سال سے پاکستان اسٹیل بند ہے, تو گورنمنٹ نے
ان سب لوگوں کو تنخواہیں دی سب کچھ, اور یہ جو جن کو گولڈن ہینڈ شیک دیا ہے ان کو بینیفٹس دیے ہیں کئی سال کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجبوری ہے جس کے اوپر یہ کام کیا گیا. جہاں اب تک آپ نے امپلائمنٹ کی بات کی, آپ کا پرائم منسٹر صاحب نے یہ طے کر لیا تھا کہ انڈسٹریز بند نہیں ہونے دیں گے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے, تو انڈیا کے مقابلے میں آپ کے روزگار کو آپ نے بہت اچھی طرح سے ہینڈل کیا. کسی کے ساتھ کمپیئر, کووڈ کو تم مانو گے نا کہ ہے, یا یہ کہو گے جی کووڈ کیوں آیا, حکومت کی ذمہ داری. دنیا میں بحث کن چیزوں پر ہوئی ہے؟ دنیا میں بحث دو چیزوں پر ہوئی ہے. ایک کووڈ, پاکستان میں کووڈ پر اپوزیشن کا ڈیبیٹ نہیں ہوا. اپوزیشن کا ڈیبیٹ کدھر گیا؟ کیونکہ کووڈ تو آپ کامیاب ہو گئے تھے, تو لہٰذا انسٹیٹیوشنز پر اٹیک ہوا. اسپیکر نے کووڈ کے اوپر اجلاس بھی بلایا تھا تو وہ اپوزیشن نہیں آئی اس میں. ہاں, تو مگر کووڈ کو آپ نے ہینڈل کر لیا نا, تو پبلک ڈیبیٹ میں کووڈ آپ نے سنا کیا؟ نہیں سنا نا. جو جلسے ہو رہے ہیں اس میں کووڈ سنا نہیں سنا ہے, کیونکہ آپ کامیاب ہو گئے. تو کامیاب چیزوں پر اپوزیشن کیا بات کرے گی؟ لہٰذا میکرو اکنامک چینجز ہوئی ہیں, اس پر بھی کوئی بات نہیں ہے. اب جہاں چیز رہ گئی ہے, جہاں پر مثال کے طور پر امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا, کنسٹرکشن کے اندر جتنا انویسٹمنٹ اب شروع ہو گیا, اب امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا, یہ بات بھی ہینڈل ہو جائے گی. اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ حکومت, چونکہ ظاہر سی بات ہے حکومت ایک سربراہ کے طور پر ہوتی ہے ملک کی, اور اس کو اپنا کردار آگے پیش کرنا ہوتا ہے, تو اپوزیشن کے ساتھ اس وقت ڈائلاگ ہونا چاہیے, کیونکہ جو کووڈ کی وجہ سے میں پوچھ رہی ہوں, یہ پرٹیکولرلی جو جلسے کرنے کی بات ہو رہی ہے اور جو ساری چیزیں اس وقت آپ کے سامنے کل کے اس میں ڈائلاگ کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ کو معلوم ہے کووڈ ہے؟ نہیں معلوم؟ معلوم ہے نا. جی بالکل مجھے معلوم ہے, اور آپ ماسک پہن رہے ہیں, اور آپ دور بیٹھ رہے ہیں. سارے پڑھے لکھے لوگ کوشش کر رہے ہیں, جن کو اطلاع مل گئی, ان پڑھ لوگ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, مسجدوں کے اندر بھی کوشش ہوتی رہی. تو لیڈرشپ کی تو زیادہ ذمہ داری ہے, اس میں ڈائلاگ کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کسی ڈاکٹر سے ان کو ملایا جائے کہ نہیں بھائی کووڈ ہے, بڑھ رہا ہے, کیا کیا جائے؟ یعنی آپ مشورہ دیں. جب ڈائلاگ, سب لوگ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ کرو, تو میری سمجھ میں نہیں آتا ڈائلاگ کووڈ پر کیا ڈائلاگ. They are giving the It is obvious. دنیا میں obvious ہے یار. They are giving the reasons کہ جو ابھی جی بی کے الیکشنز ہوئے وہاں گورنمنٹ نے بھی کیے اپنے جلسے, تو اچھا نہیں کیا نا, بلکہ ان کو کہنا چاہیے کہ گورنمنٹ تم کیوں جلسے کر رہی ہو, بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ جی ڈائلاگ کرو, ہے نا. جیسے وہ کہیں کہ جی آپ نہیں کریں, ہم نہیں کر رہے, ہم ذمہ دار ہیں, ہم نہیں کر رہے, آپ بھی نہیں کریں. جیسے کہ اپنے صوبے میں ایک حکومت ہے اپوزیشن کی پارٹی کی, تو وہ بہت زیادہ میجرز لے رہی ہے, سب تو لہٰذا سب کو انکریج کریں نا. اس میں ڈائلاگ کا کوئی تو سمجھ میں نہیں آیا. کہیں گے جی ہم تم سے آگے, ہم زیادہ ریسپانسبل ہیں گورنمنٹ سے, ہم یہ نہیں کر رہے, ہم وہ نہیں کر رہے. مدد کریں اپنی قوم کی, بھائی اپنے لوگوں کی مدد کریں. یہ حکومت اور اپوزیشن کا تو ڈائلاگ ہی نہیں ہے. کووڈ تو ساری دنیا کے انسانوں کا ڈائلاگ ہے. تو آپ کو یہ بات بڑی انفارچونیٹ نہیں لگتی کہ یہاں پہ بڑے ہی زیادہ سیلفش ہمارے کبھی کبھار جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز ہو جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے عوام کی جانیں اس وقت جو ہے وہ اسٹیک پر ہیں, اگر وہ گیدر ہو رہی ہیں کہیں اور اس طرح کا مجمع ہوتا ہے یا جلسہ ہوتا ہے. تو نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غیر ذمہ داری ہے نا, یہ دنیا میں بہت دیکھی میں نے. یعنی لوگ ہم سے کہتے تھے کہ کیونکہ ان پڑھ قوم ہے لہذا یہاں تو کوئی بات پر عمل ہی نہیں کرے گا. ہم نے تو دنیا میں دیکھا, پڑھی لکھی قوموں میں پروٹیسٹ ہوتا تھا کہ جی ہم ماسک نہیں پہنیں گے. تو لہٰذا یہ انسانی فطرت ہے. میں سمجھتا ہوں جتنی ڈسپلن قومیں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بہتر مینج کیا. انڈیا نے یہ بات انڈسپلن طور پر یہ کہا کہ جی ہم غریب کی فکر نہیں, ہم نے بند کر دیا, تم لوگ 2,000 میل دور پیدل اپنے گھروں کو جاؤ. تو وہاں پہ تو بہت ہی ظلم ہوا. چلو وہ جانے, ان کا کام جانے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے اور میں اس کو سراہتا ہوں. میڈیا نے بہت انفارم کیا, بڑی پوری ذمہ داری کے ساتھ. ہر ٹیلی ویژن چینل میں دن میں 20 30 مرتبہ 100 مرتبہ کہا ہوگا, تو بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا. پولیٹیکل لیڈرز بھی اپنی رائیولریز کی وجہ سے کچھ اس میں کانفلکٹ پیدا کرتے ہیں, مگر یہ کہ قوم کے لیے ضروری ہے کہ اس میں احتیاط. نہیں, آئی ایم تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے میڈیا کے کردار کو بھی یہاں پر سراہا. میں بالکل اس کے لیے آپ کی شکر گزار رہی ہوں میڈیا کی طرف سے. اچھا یہ بتائیے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ سقوط کشمیر ہو چکا ہے اس دور حکومت میں. کیا حکومت کی اب جو کشمیر پر پالیسی ہے اس کی عملی آزادی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گی حکومت؟ میں سمجھتا ہوں جتنا کشمیر ہندوستان نے خود اٹھوا دیا, بہت بڑا کام کیا اس نے, ورنہ کشمیر دنیا کے فورمز کے اندر بیک گراؤنڈ میں تھا. جتنا ہم نے اپنے ساتھ زیادتی کی وہ یہ کی کہ کشمیر کا ڈائلاگ جو دنیا نے عروج پر تھا
تو مولانا فضل الرحمان کی مارچ چل رہی تھی تو وہ کشمیر کی گفتگو نیچے گئی اور وہ چیزیں اوپر گئی. تو ہمیں ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے. کشمیر کے حوالے سے جہاں تک سقوط کشمیر کی بات کرتے ہیں اپوزیشن، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ جواب دے دیجیے اس کا. آپ کو لگتا ہے کہ سقوط کشمیر پکا ہو گیا؟ آپ بتائیے. مطلب یہ کہ کوئی الزام لگانے کے اعتبار سے میں ہر ضروری نہیں ہے ہر چیز کا الزام لگایا جائے. کشمیر کی کیفیت میں جو کوشش کر سکتا ہے پاکستان، دیکھو اپنی معیشت کو بہتر کرنا پرائمری چیز ہے کہ کہہ کون رہا ہے. ایک غریب ملک جو دنیا سے ایڈ مانگتا ہو اس کی زبان میں وزن کم ہوگا، اور ایک وہ ملک جو ظلم کر رہا ہو مگر تجارت کی وجہ سے دنیا کے اس کے اچھے تعلقات ہوں تو اس ملک کی آواز مسلمان ممالک میں بھی آپ کی آواز پر بھاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا کشمیر کے معاملے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عمران خان صاحب نے 2-3 چیزوں کے اندر بڑی لیڈرشپ دکھائی ہے. وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں. ایک بلاسفیمی کے اوپر دنیا بھر کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور لیڈرشپ رول پلے کیا ہے. اور کشمیر کے حوالے سے انڈیا کا رول اینٹی مائنورٹی ان انڈیا، جس میں مسلمان اور سب لوگ شامل ہیں، جو ان کی حرکات ہیں خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. رشوت میں آپ نے دیکھا ہوگا سروے آیا کہ ہندوستان مزید انڈیا خراب ہو گیا. تو انڈیا ان سارے گڑھوں میں سے گر رہا ہے جن گڑھوں میں سے ہم نکل آئے. ایکسلنسی آج کل ہم چونکہ اب ہم تھوڑی فورن افیئرس پہ بات کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے، جیسے کہ بحرین، سوڈان اور عرب امارات نے تسلیم کیا، اور کہیں نہ کہیں ہم پر بھی دباؤ ہے. وزیر اعظم صاحب خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں ایک انٹرویو کے اندر بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے پاکستان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ پاکستان کی پالیسی جو قائد اعظم نے اس پالیسی کو ڈکٹیٹ کیا اور کہا وہی ہونی چاہیے کہ فلسطینیوں کے حقوق ملنے تک، جب تک ان کے حقوق نہیں مل جاتے جو سیٹلمنٹ ان کو پسند آئے گا تب تک ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. اور یہ ہمارا فلسطینیوں کے ساتھ بھی کمٹمنٹ ہے اور وعدہ ہے. فلسطینیوں کو دنیا نے ڈچ کیا. مثال کے طور پر انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے فلسطینیوں کے. انڈیا کو جیسی موقع ملا اس نے ڈچ کیا. یاسر عرفات صاحب کے بڑے اچھے تعلقات تھے نان الائنڈ موومنٹ کے ساتھ. تو پاکستان کا تو اصولی موقف رہے گا. پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان مڈل ایسٹ کے اندر امن چاہتا ہے، انتشار نہیں چاہتا، مگر ایک پوری قوم کو ڈسپلیس کر آئسولیٹ کر بانٹ کر ساؤتھ افریقہ کی اپارتھائیڈ کی طرح انہوں نے بھی نیشنز بنائی تھی، الگ الگ ڈیوائیڈ کر ختم ہو گیا. یہ چلتا نہیں ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں کے معاملات جب تک سیٹل نہیں ہوتے اکارڈنگ ٹو دیئر وشز، جب تک، اور ٹو نیشن اسٹیٹ کو پاکستان سبسکرائب کرتا ہے، دنیا سبسکرائب کرتی تھی، تو لہٰذا پاکستان کے اندر جو بھی اگر دنیا دباؤ ڈالنا چاہ رہے، دنیا کمزور، ہمیں اپنی، جیسے میں نے آپ سے کہا، معیشت کے اعتبار سے مستحکم ہوتے جائیں. دنیا کے اندر پاکستان کو اقدار کی اعتبار سے پالیسی، انٹرنیشنل پالیسی بنانی چاہیے. اس وقت دنیا کی اقدار کے اعتبار سے، موریلٹی کے اعتبار سے پالیسی نہیں ہے. یونائٹڈ نیشنز بینڈ کرتی ہے ٹورڈز ویلدیئر کنٹریز اینڈ ویلدیئر پیپل، لائک انڈیا کے معاملے میں، اور بہت سارے کنٹریز بینڈ کرتے ہیں. پاکستان اصولی موقف لے کر دنیا میں چلے تو وہ مسلمان امہ کے اعتبار سے، اسوہ حسنہ کے اعتبار سے، اپنی اسلامک آئیڈیلز کے اعتبار سے پورا اترے گا. صرف موریلٹی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا آپ نے ایک پوائنٹ دیا. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی جو ہوتی ہے کسی بھی ملک کی بین الاقوامی پوزیشن کا تعین کر رہی ہوتی ہے. خاص طور پہ ان 2.25 سالوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو عرب ممالک کے ساتھ تعلقات میں وہ گرم جوشی نظر نہیں آئی. کیا وجہ ہے؟ ترکی اور ملیشیا سے کلوزلی ہمارے ٹرمز بڑھے، تو کیا پاکستان نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ناراض کیا؟ نہیں، میرا خیال ہے ناراض نہیں کیا. میرا خیال سے مسلمان دنیا کے اپنے اندر اتنا انتشار ہے کہ آپ نے پورے مشرق وسطیٰ کو ڈسٹروائے ہوتے دیکھا ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ مسلمان اپنے انتشار پر قابو نہیں پاتے. ان کو یہ اندازہ ہوا کہ جو باہر کی قوتیں ہیں انہوں نے حملے کیے، کوئی عراق کے اوپر حملہ، یعنی افغانستان سے وہ معاملہ چلا تھا 9/11 کا، اور عراق کو ڈسٹروائے کر دیا. تو یہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. مگر یہ کہ اور مسلمانوں کے آپس کے اندر انتشار، ان کو یہ اندازہ ہوا کہ شیعہ سنی کا نفاق پیدا کرو تو بھی ڈیوائیڈ اینڈ رول کا کام ہوگا.
تو یہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یہ اس میں ڈپلومیٹیکلی ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے یہ سب دوست ممالک ہیں، تو ہم کسی ایک کو خفا کر کے دوسری کی طرف ٹلٹ نہیں کرنا چاہتے. ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، ہم امن چاہتے ہیں افغانستان میں. ہمیں بڑا جتنا نقصان ہوا افغانستان کی جنگ سے اتنا ہی فائدہ اب ہوگا اگر افغانستان میں امن ہو جائے. ہم ایران سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم سعودی عرب سے ہمیشہ کے دیرینہ تعلقات ہیں ان کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، گلف اسٹیٹس کے ساتھ، ترکی، ملیشیا، سارے مسلمان کنٹریز ہیں. ہمارا کسی طرف ٹلٹ نہیں ہو سکتا. ہم مسلمان امہ کے اعتبار سے یکجہتی چاہتے ہیں. اچھا، آپ کا اپنا تعلق کراچی سے ہے صدر صاحب. 21 میں سے 14 نشستیں پاکستان تحریک انصاف میں آئیں. کراچی کے ووٹر نے جو اعتماد کیا پی ٹی آئی پر، اس کے بدلے میں کیا وہ جو ترقیاتی پیکج بھی ملا وہ اس پر بھی ابھی تک سست روی کا شکار ہے وہ بھی، اور کراچی والے آپ لوگوں سے بار بار سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ. اور اس میں ایڈ آن اگر میں کہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو کہ ایک اسپیس ملی تھی وہ اب دوسری جماعت کی طرف ٹلٹ ہوتی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ ری شفل ہو رہی ہے، اس کے لوگ بھی نئے آ رہے ہیں کراچی کے اندر باہر سے جو چلے گئے. ایکچولی میں کراچی کے مسئلے کو ووٹس کے سے الگ کر لیجئے، ہے نا، کہ آپ کو ووٹ دیا تھا اب ووٹ دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا مسئلہ خود اتنی اہمیت اختیار کرتا ہے کہ اس کے ووٹ سے تعلق نہیں، ہمیں خود ہی فکر ہونی چاہیے، ہے نا. ووٹ کی گفتگو کر کے اس کو چیپ ہم کر دیتے ہیں. اصل میں کراچی کے مسائل کے اندر انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، اور پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ صوبہ اور جو مرکز ہے اس کی ڈویژن آف پاورز ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبے کو ٹوٹلی اوور رائڈ کر کے کراچی کو مرکز ہینڈل کر لے، آئینی اجازت نہیں دیتا. بہت ضروری ہے کہ کوآپریشن کے ساتھ مسئلہ چلے. کراچی کے مسائل جتنا آپ کہانیاں سنا سکتی ہیں اتنے ہی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ سب سنا سکتے ہیں، میں بھی سنا سکتا ہوں. ہم دنوں لگا دیں گے کہ یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے. بیسیکلی 4-5 چیزیں ہیں. میں نے اس کے اوپر جب الیکشن لڑا تھا تو کراچی کے حوالے سے کچھ چیزیں رکھی تھیں اپنے الیکٹوریٹ کے لیے بھی اور اپنی پارٹی کے لیے بھی. آپ جانتی ہیں انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ، پانی کے حوالے سے، پانی، سیویج، ہے نا، یہ 4-5 ایشوز ہیں جو ہر بڑے شہر کے مسائل ہیں. اس کے اوپر انویسٹ کر کے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اچانک نہیں ہوگا. اچھا، ڈیسیلینیشن کی طرف کیوں جانا چاہیے؟ کیونکہ ریور سورسز سے کراچی کلیم کرتا تو رہے گا، کرتا ہے، مگر اس کے باوجود ایک امیجیٹ ریٹرن آنا چاہیے. تو یہ جو پیکج بھی ڈیولپ کیا ہے یہ صوبائی اور مرکزی حکومتوں نے دونوں نے مل کر کیا ہے. اب جب یہ پیکج ڈیولپ کر سکتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی کوآپریشن دکھائیں. اگر یہ امپلیمنٹ کر لیں گے تو کراچی کے مسائل میں کمی آنی شروع ہو جائے گی. پھر وہ جو کہتے ہیں کہ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف the ٹنل، وہ تو نظر آ رہی ہے. بس امپلیمنٹ کریں اس پیکج کو. ٹھیک ہے، امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہاں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ لیجسلیشن پہ آپ نے بڑا کام کیا جب آپ اپوزیشن میں تھے. الیکٹوریل ریفارمز کا جو بل تھا خاص طور پہ اس پہ بھی. اس کے علاوہ بائلنگوئل ماشاءاللہ سے آپ کا بڑا اچھا کمانڈ ہے. آپ ایکسٹمپور پہ بھی بہت اچھا لینگویج پہ کمانڈ رکھتے ہیں، اور آپ کو لیجسلیشن کے حوالے سے فل اسٹاپ کاما کا بھی ہر چیز کا بہت اچھی طریقے سے آئیڈیا ہے. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے ریفرنس کی، وہاں پر تو اپوزیشن یہ تنقید کرتی ہے کہ حکومت کو اس سارے معاملے پر سبکی اٹھانی پڑی. آپ کس طرح سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، تنقید غیر اہم ہے. جو فیصلہ کرنا تھا وہ میں نے کیا اور آج بھی اس کے اوپر قائم ہوں. اب جو اور سپریم کورٹ سے جو میجورٹی ڈیسیژن آیا اس نے بھی یہ محسوس کیا کہ جی جو کیفیت تھی، انہوں نے کہا کہ ان لا ان کو غلطی ہو سکتی ہے مگر ان ریالٹی کوئی سازش نہیں ہے. میجورٹی ڈیسیژن کی بات کر رہا ہوں. میرے پاس بھی کوئی چیز آئے گی نا تو میں قانونی راستہ اختیار کروں گا. اچھا، میرے پاس ایک رپورٹ آتی ہے، میں آنکھیں میچ لوں، اس کے اوپر بھی تنقید ہوگی. میں اس کا کسی کو بھیج دوں، اس کے اوپر بھی تنقید ہوگی. مگر قانون مجھ کو یہ کہتا ہے کہ بھئی کوئی آفیشل راستہ اختیار کرو. میری کوئی پرائیویٹ ایجنسی نہیں ہے. پرائیویٹ ایجنسی سے تحقیقات کرتا تو قوم کہتی کہ یار ایف آئی اے ہے، نیب ہے، تم نے پرائیویٹ ایجنسی سے کیسے تحقیقات کرنی. تو میرا سیدھا سادہ راستہ یہ تھا کہ میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیج دوں کہ تم تحقیقات کر کے فیصلہ کرو. آج بھی میں اس پر قائم ہوں. کوئی کیا، میں تو آج بھی نہیں سمجھتا کہ غلطی کی، کیوں غلطی کی. بھائی that's the way. کوئی چیز آئی ہے اس کو اگنور کرو. کیا
تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو جس پر قائم ہوں میں نے صحیح فیصلہ کیا اور عدالت نے بھی صحیح فیصلہ دیا. I understand that. ٹھیک ہے, آپ سے میں آخری سوال کی طرف اب بڑھوں گی کیونکہ ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. ہم نے یہ سنا کہ سول ملٹری تعلقات جو ہیں تاریخ کے مثالی ترین تعلقات ہیں اس وقت. ابھی کیا یہ پارٹنرشپ جو سول ملٹری تعلقات کی ہے کیا وہ اب بھی اسی طرح ہے؟ کیونکہ جیسے کہ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ چکی ہیں کہ صفحہ پلٹتے دیر نہیں لگتی, تو کیا صفحہ پلٹ چکا ہے یا ابھی بھی ویسے ہی تعلقات؟ یہ آئینی تعلقات ہیں. سول ملٹری جوڈیشری میڈیا یہ سب کی پارٹنرشپ پاکستان کے اندر ہونی چاہیے. کس چیز پر ہونی چاہیے؟ کرپشن کے خلاف. نہ آپ تیار ہو سکتی ہیں پبلکلی, کم سے کم آپ اور کو جو ہو وہ کہے گا نہیں کرپشن کے خلاف, اپوزیشن بھی نہیں کہتی ہے نا. جوڈیشری از اے بہت بڑا ستون کرپشن کے خلاف, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو پارٹنرشپ ہے سول ملٹری جوڈیشری پاکستان کی پارٹنرشپ, یہ آئینی پارٹنرشپ ہے. سب اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرتے رہتے ہیں. تو میں تو بڑا مطمئن ہوں اس بات سے کہ پاکستان اگر ترقی کے راستے پہ جائے گا تو اس طرح سے نہیں جائے گا کہ سول ایک طرف دیکھ رہے ہوں, سول پالیسی کچھ اور ہو اور ملٹری پالیسی فارن افیئرز میں, کشمیر میں, افغانستان میں کچھ اور ہو. میں تصور نہیں کر سکتا کہ یہ پارٹنرشپ اچھی ہو سکتی ہے اس طریقے سے. جیسے پچھلے ادوار کے اندر ہوا کہ ہم کارگل کے حوالے سے سول سائڈ کو پتہ نہیں تھا, ملٹری سائڈ کو کچھ پتا تھا. دنیا ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ان دونوں آپس میں تو پارٹنرشپ ہو. امریکہ میں پینٹاگون کی اور گورنمنٹ کی پارٹنرشپ رہتی ہے. ٹرمپ صاحب یا جو بھی بائیڈن صاحب آئیں گے وہ فورن پالیسی کے اندر دے ہیو اے پارٹنرشپ. انفارمیشن ان کو پینٹاگون سے انٹرنیشنل ملے گی. تو لہذا یہ پارٹنرشپ پر اگر لوگ اعتراض کرتے ہیں تو وہ انفارچونیٹ بات ہے. کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ میں تو مستقبل میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ پارٹنرشپ اور یہ کوآپریشن among all state institutions should be together. لاسٹلی آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے عوام کو, خاص طور پہ یوتھ کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ٹپنگ پوائنٹ پر ہے. پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہے. مجھے فخر ہے ان حالات پر جو آج موجود ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا, جس طرح سے ہم نے اپنے ہاں امن لے کر آئے, جس طرح سے ہم نے افغان ریفیوجیز کو پناہ دی. دنیا کے اندر یہ آج کی خبر ہے کہ 600 ریفیوجیز کو میڈیٹرینین میں ڈوب گئے, پاکستان نے پناہ دی. یہ وہ لوگ, وہ ممالک جو ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں, وہ اپنے یہاں جب بات آئی تو وہاں پر انہیں ڈوبنے دیا. ہم نے 40 لاکھ 35 لاکھ ریفیوجیز. تو پاکستان نے جو کچھ سیکھا, اتنی مضبوط, اتنی مخیر قوم ہے کہ اس کے اندر وہ جو حضرت موسیٰ کو اللہ میاں نے 40 سال بھٹکنے دیا, پھر راستہ دکھایا, تو ہم 60-70 سال بھٹک چکے ہیں اور اپنے اقدار کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے مضبوط ہو گئے. تو اس کی ترقی اب کوئی روکے گا نہیں, روک نہیں سکتا, کوئی ترقی روک نہیں سکتا یقینی طور پہ. تھینک یو سو ویری مچ ایکسلنسی پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی. اسی کے ساتھ جی ناظرین, اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.